बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का ये है यूट्यूब चैनल। हम किताब पढ़ रहे हैं मिलकर, गदीर कुरान हदीस और अदब में, और ये है इसकी दूसरी जिल्द। हम जो मिलकर ये पढ़ रहे हैं, ये रीडिंग की है का है पार्ट नंबर 17। और ये भी मैं साथ साथ बताती चलूँ कि हम दूसरी सदी ईस्वी के अंदलीबान गदीर के हवाले से जान रहे हैं। और इन दिनों में, यानी कि इन कुछ जो पिछली हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें जो हमने जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनका नाम है सैयद हमीरी। पेज 199 पे हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं। और जो लास्ट ऑडियो में हमने जिस टॉपिक को पढ़ने का आगाज़ किया था, उसमें वो उसकी हेडिंग थी सैयद का मज़हब। ये पढ़ते हुए हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं। लिखा है, मुनाकिब इब्ने शहर आशूब में दाऊद रक़ी से रिवायत है कि सैयद हमीरी को मालूम हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें काफिर कहा है। उन्होंने आकर पूछा, सैयदी आपने मुझे काफिर कहा है, हालांकि मैं आपसे वालेहाना मोहब्बत और आपके दुश्मनों से बे इंतहा नफरत करता हूँ। फरमाया, क्या फ़ायदा, चूँकि तुम अपने इमाम ज़माना को नहीं पहचानते इसलिए काफिर हो। फिर उनका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए। एक कब्र थी जिस पर 2 रकअत नमाज पढ़कर हाथ मारा। कब्र शिगाफ्ता हुई। एक शख्स निकला। इमाम ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं हनीफा हूँ। पूछा, मैं कौन हूँ? कहा, आप हुज्जत ज़मा इमाम वक्त जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद सैयद बाहर आए और नगमा सरा थे। और जो अरबी में एक लाइन लिखी है वो कि उनके जो उन्होंने शेर कहा होगा, तज अफरत बिस्मिल्लाह फ़ीमन तज अफरा। और ये हवाला है किताब मुनाकिब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 323 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 266। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अखबार सैयद में है कि सैयद से मोमिन ताक का मनाजरा मोहम्मद हनफिया के बारे में हुआ। मोमिन ताक गालिब आ गए तो ये अशार कहे। उसका एक मिसरा यहाँ पर लिखा है कि तरकत इब्ने खौला ला अन कली, और इसका तर्जुमा साथ लिखा है कि मैंने पिसर खौला मोहम्मद हनफिया को छोड़ दिया बग़ैर किसी कीने व अनात के, क्योंकि मैं उनके खानवादे का दोस्तदार और गैबत के मुहाफ़िज़ सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिया हूँ, क्योंकि वो हाशमी नसब और खुदाए राज़िक़ के नूर हैं। उनके वास्ते से तमाम मखलूक़ात दौलतमंद होती है और बोलने वालों को ताकत कलाम मिलती है। मैंने उनका दीन इख्तियार कर लिया, क्योंकि ऐसा नादान नहीं हूँ जो हिदायत वाज़े होने के बाद हब्तर व अबू हामिक को माने। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है शेखैन की तरफ इशारा है, और ब्रैकेट क्लोज़ हो गया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज़ हो गया कि जो कि जो अशार थे जिनका तर्जुमा हमने मिलकर पढ़ा। और इसके बाद आगे लिखा है कि ताक ने कहा, तोय अलिफ काफ, ताक ने कहा, शाबाश, अब हिदायत व बलूग से सरफराज हुए हो और खैर व जन्नत से बहरामंद हुए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनके 14 अशार और भी हैं। हम आ गए हैं पेज नंबर 200 पर, और यहाँ पर जो 14 अशार का यूँ समझ लीजिए कि मेरे ख्याल खुलासा लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में। आइए मिलकर पढ़ते हैं। पूरा पैराग्राफ है कि मैं अबू अब्दुल्ला की मदह करता हूँ। वो जवान मर्द सिब्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेसमान मुहकम हैं। अच्छा, रेसमान की जे कर लेते हैं, रे ये सीन मीम अलिफ नून और मीम है काफ मीम। उनके जलाल से आंखें खीरा होती हैं। सखावत के दरमियान मखलूक़ात के खाली प्याले भरने वाले अथाह समंदर बंदे उनके हाथ से जाम लेते हैं और तमाम शहर सैराब होते हैं। दस्ते रास्त अब्रे बारां की तरह है। ज़मीन उनकी मीरास और लोग आम तौर से उनके अयाल हैं। ए मोहतरम हुज्जत खुदा, ज़ईमुल्लाह, वसी मुस्तफ़ा के फ़र्जंद, कमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइनादार, आप बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद और हक़ का नमूना हैं। आप इसी नूर की ज़िया और इसी रूहानियत का जलाल हैं। बाद मर्ग निजात और गुमराही के बाद हिदायत आपके इख्तियार में है। मेरी तारीफ़ आपके फ़ज़ाइल का 10वां हिस्सा भी नहीं बन सकती। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, जो हमने उस शेरी मजमूए का तर्जुमा खुलासा पढ़ा। आगे लिखा है, अरबली लिखते हैं, अलिफ रे बे लाम छोटी, अरबली लिखते हैं कि सैयद हमीरी कीसानी मसलक थे जो रजत मोहम्मद हनफिया के कायल थे। जब सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हुई तो मज़हब इमामिया इख्तियार किया। इस सिलसिले में मशहूर अशार हैं। उनके मज़हब हक़ के ये
ان کے مذہب حقہ کے یہ اشعار واضح ثبوت ہیں۔ آئیے یہاں پر انورٹڈ کاما میں تفصیل سے ترجمہ لکھا ہوا ہے ان اشعار کا، جو کہ 2 پیراگراف پر مبنی ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول علیہ السلام پر سلام، جب تک کبوتروں کی آواز گونجتی رہے کیا وہ آسمان کے ستارے اور عزت جاوید کی علامت نہیں ہیں؟ اے سرگزشتہ گمراہی، امیر المومنین علیہ السلام امام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز غدیر خم لوگوں کے سامنے ان کی امامت کا اعلان کیا۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام ہیں، مشاعر و کعبہ کے امیدوں کا مرکز ہیں۔ تیسرے امام حسین علیہ السلام جو بلا شبہ تاریکیوں میں اجالے ہیں۔ چوتھے علی علیہ السلام ہیں، سبب بقائے دین و دنیا۔ پانچویں محمد علیہ السلام جن سے خدا راضی بلند مرتبہ ہیں۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ حوالہ بھی ہے، کشف الغمہ صفحہ نمبر 124 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ یہ درمیان میں لکھا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ ساتھ ہی ابھی ہم ترجمہ انورٹڈ کاما میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے چھٹے وہ امام ہیں جو آسمان ہدایت کے بدر تمام ہے۔ ساتویں موسیٰ علیہ السلام ہیں، عظیم افراد بھی جن سے قریب ہونے کی تاب نہیں رکھ سکتے۔ آٹھویں امام علی علیہ السلام ہیں جن کی قبر طوس میں ہوگی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے بارش رحمت الہی ہیں۔ محمد ذکی علیہ السلام وہ صاحب شمشیر نویں امام ہیں اور باغی انہیں نظر انداز کریں گے۔ 10ویں علی علیہ السلام وہ محکم ستون ہیں کہ مکہ ان کے فقدان سے گریہ کناں ہوگا۔ 11ویں امام حسن علیہ السلام ہیں جن کے وجود نور بخش سے کمال کی چوٹیاں ضیابار ہوں گی۔ 12ویں محمد ذکی علیہ السلام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی طرف سب پناہ پکڑیں گے۔ یہی ہماری آسائش بہشت کی امید ہے اور میں پنجتن پاک علیہ السلام کے زیر سایہ ہوں۔ والسلام۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور اب ہم آ گئے پیج نمبر 201 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے سید اور غیر شیعہ۔ لکھا ہے کہ سید اسماعیل اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا ذرا بھی احترام نہ کرتے، انہیں پوری توانائیوں کے ساتھ دھتکار دیتے تھے، اور اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر وار واقعات لکھے ہیں اور کل 4-5 صفحوں پر یہ مبنی واقعات ہیں، جو کہ کل 8 واقعات ہیں نمبر وار۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پہ جو واقعہ لکھا ہے وہ ہے محمد بن سہل حمیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سید کشتی سے اہواز جا رہے تھے۔ ایک شخص نے ان سے علی علیہ السلام کے معاملے میں تفصیلی مناظرہ اور مباہلہ کیا۔ رات ہوئی تو وہ شخص پیشاب کرنے کے لیے کشتی کے کنارے پہنچا۔ سید نے پانی میں دھکیل دیا، ناخدا نے شور مچایا، یہ شخص ڈوب گیا۔ سید نے کہا چھوڑو بھی، اسے میری بد دعا لگ گئی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 272۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ لکھا ہے واقعہ کہ سید اہواز میں تھے۔ زبیر کی پوتی کا عقد اسماعیل بن عبداللہ بن عباس سے ہو رہا تھا۔ سید نے ہنگامے کی آواز سنی، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے شادی کا واقعہ سنایا، انہوں نے 3 شعر کہہ ڈالے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں اس شعر کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہمارے سامنے ایک خچر پر قبا میں دلہن گزری اور وہ زبیر کے خاندان کی لڑکی تھی جس نے حرمت کعبہ کو حلال کیا تھا۔ اسے ایک عظیم بادشاہ کے ہاں لوگ لیے جا رہے تھے، کبھی دونوں میں میل نہ ہوگا، دلہن غارت ہو جائے گی۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، یہ ان اشعار کا ترجمہ۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ آگے ایک خرابے میں دلہن قضائے حاجت کے لیے گئی اور سانپ نے اسے ڈس لیا اور وہ مر گئی۔ سید نے کہا اسے میری بد دعا لگی ہے۔ حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270۔ یہ دوسرا واقعہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر واقعہ لکھا ہے عبداللہ بن حسین بن عبداللہ بن اسماعیل بن جعفر سے مروی ہے کہ اہل بصرہ طلب بارہ کے لیے گھروں سے باہر نکلے۔ سید بھی حبہ وردہ کے ساتھ امامہ پہنے گھر سے نکلے۔ ردا زمین پر گھسٹ رہی تھی اور وہ گنگنا رہے تھے۔ اب جو وہ گنگنا رہے تھے وہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 202 پر آ گئے ہیں، اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جو وہ گنگنا رہے تھے کہ اے بادل ان ناصبوں پر پتھر کی بارش کر، ایک قطرہ آب بھی نہ برسانا، یہ سبھی خاندان اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270۔ اب چوتھے نمبر پہ آ گیا ہے، جو چوتھے نمبر کا واقعہ لکھا ہے کہ ابو سلیمان ناجی کا بیان ہے کہ ایک دن منصور کے ولی عہد مہدی نے قریش کو انعامات دینے کے لیے دربار سجایا۔ بنی ہاشم سے شروع کیا، اور تھوڑی دیر میں سید نے حاجب کو ایک رقعہ تھمایا کہ اس میں امیر کے لیے نصیحت ہے، اور اس میں یہ اشعار لکھے تھے۔ ترجمہ پڑھ رہے ہیں جو کہ پورے پیراگراف ہے۔ انورٹڈ کاما کہ محمد نامی ابن عباس سے کہہ دو کہ بنی عدی کو عین دال چھوٹی ہے کو ایک کوڑی بھی
ایک کوڑی بھی نہ دینا اور بنی تمیم کو بھی محروم کر دینا. یہ دونوں خاندان ماضی و مستقبل کے بدترین لوگ ہیں. وہ عطا و بخشش کا احسان نہیں مانیں گے، بدلے میں تمہاری مذمت کریں گے. انہیں امانت سپرد کرو گے یا ذمہ داری سونپو گے تو خیانت کریں گے. صلہ و انعام روک لو. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ظلم و ستم روا رکھا. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور فخر مریم دختر رسول کو میراث سے روک لیا تھا اور ناحق امر خلافت پر قبضہ جما لیا تھا. اتنا ہی پاپ کافی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکران نعمت نہ کیا تو دوسرے کا کیا کریں گے؟ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان پر منت و احسان کیا، منت و احسان کیا اور ان کی ہدایت کی، انہیں خوراک و پوشاک عطا فرمائی، لیکن انہوں نے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کیا اور مقصد اسلام میں زہر گھول دیا. یہاں پر انورٹڈ کاما مکمل ہو گیا کہ جو ان اشعار کی ہم نے یہاں پہ تشریح یا کہہ لیجیے یا ترجمہ پڑھا. پھر آگے لکھا ہے کہ نیکسٹ پیراگراف میں کہ مہدی نے خط پڑھا اور اپنے کاتب معاویہ بن سیار کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ صلح و انعامات بند کرو. اتنے میں سید آ گئے. مہدی نے ہنس کر کہا میں نے آپ کی بات مان لی، اب کبھی انعام نہ دوں گا. اب یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 263. اب آئیے 5ویں نمبر پہ جو واقعہ لکھا ہے کہ سوید بن حمدان بن حسین ہے سوادی نون حسین کہتے ہیں کہ میرے پاس سید کی بہت زیادہ آمد و رفت تھی. ایک دن میری بزم سے اٹھے ہی تھے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا آپ لوگ بادشاہ کے یہاں محترم ہیں، اس لیے اس سید کے ساتھ نہ رہا کیجیے. ہم آگے پیج 203 پر. اس سید کے ساتھ نہ رہا کیجیے، یہ شرابی اور سب صحابہ کا قائل ہے. سبے کے بے کے اوپر تشدید ہے، سب صحابہ کا قائل ہے. جب یہ خبر سید کو ملی تو سوید سین واو یہ دال سوید کو خط لکھا. اے فرزند حسین ہے سوادی نون، میں نے تم سے حارث حمدانی کی حدیث حوض ہے واو زواد سنائی تھی. اگر تم قیامت میں حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی اگر تم کو قیامت میں حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی مل گیا تو بڑی نعمت پا گئے. میرا گناہ صرف یہ ہے کہ خیبر کے بھگوڑے کا تذکرہ کیا. اگر میں اس مرد کا تذکرہ کرتا کہ وہ مرحب سے یوں بھاگا جیسے خچر شیر سے بھاگتا ہے تو تمہارا ذلیل ندیم میری بات پر ناک بھون چڑھاتا. اس نے مجھے رہبر ہدایت فاروق امت علی علیہ السلام کی دوستی پر سرزنش کی ہے. ان قریب میں اس کی داڑھی چھیل دوں گا کیونکہ وہ مکاری کی گواہی دیتا ہے. آگے لکھا ہے سوید کہتے ہیں کہ بخدا اس ہجو کے بعد اس مرد کے سبھی دوست الگ ہو گئے اور سید کے دوست ہو گئے. اب یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 250 سے لے کے 254 تک اور جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 273 اور 274. آئیے آگے چلتے ہیں. اب آگے لکھا ہے، اب چھٹا والا واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. چھٹا پوائنٹ لکھا ہے واقعہ کہ معاذ بن سعید حمیری کا کہنا ہے کہ سید گواہی دینے کے لیے قاضی سوار سے سین واو الف واو پہ تشدید ہے سین واو الف رے کہ سوار کے سامنے آئے. سوار نے کہا تم ہی اسماعیل بن محمد حمیری ہو؟ پوچھا کیوں؟ کہا تم سب صحابہ کے قائل ہو. سید نے کہا خدا نے مجھے اولیاء خدا کی دشمنی سے نجات بخشی ہے اور میرا یہ شعر ہمیشہ رہے گا. پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے. سوار دہاڑا کہ اٹھ جا اے رافضی، تو سچی گواہی نہیں دے گا. باہر آ کر سید نے یہ اشعار پڑھے. اب یہاں پہ سامعین ان اشعار کا 2 لائنوں میں ترجمہ ہے کہ اے سوار، تیرا باپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر چور کا بیٹا تھا اور تو ابو حجد ہے جیم دال حجدر ہے جیم دال رے حجدر کا نواسہ ہے اور میں تیرے برخلاف گمراہوں اور پاپیوں سے بیزار ہوں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ ایک کاغذ پر لکھ کر سوار کے پاس بھیجا. سوار یہ پرچہ لیے ہوئے ابو جعفر منصور سے شکایت کرنے بڑے پل پر پہنچا. سید اس سے پہلے پہنچ کر منصور کو قصیدے سنانے لگے. انورٹڈ کاما میں ان قصیدوں کا ترجمہ ہے جو کہ ایک پیراگراف میں ہے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اے منصور، اے امین خدا، اے بہترین حکمراں، بلا شبہ سوار بدترین قاضی ہے. وہ عثمانی ہے، جمل کا ماننے والا اور تمہارا نافرمان ہے. اس کے دادا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر چرایا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس دیوار سے مزاحیہ انداز میں بلاتا. مجھے اس کے شر سے
بچائیے، وہ ہمارے درمیان سرکشوں کی سیرت کا پرچار کر رہا ہے، میں نے اس کی ہجو کی ہے اور ہجو کرنے والا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اب ہم آگے ہیں پیج 204 پر۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ منصور نے کہا کہ میں نے تمہیں قاضی معین کیا، اب جس طرح سوار کی ہجو کی ہے اپنی تعریف میں اشعار کہو۔ سید چہکنے لگے۔ اب آئیے وہ جو اشعار انہوں نے کہے اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، جو پورے پیراگراف پر ہے۔ لکھا ہے، میں خاندان حمیر سے ہوں، جو ان مردوں کا شریفوں کا خاندان، جوان مردوں کا شریفوں کا خاندان، بخدا میں کسی خاندان کی ستائش نہیں کرتا، صرف بنی ہاشم کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ وہ سخی ہیں، ان کے احسانات ہم پر ہیں اگرچہ کافر ان احسانات کا انکار کرتے ہیں۔ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حمزہ علیہ السلام، جعفر طیار علیہ السلام جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں، یہ ہمارے امام و ہادی ہیں، انہوں نے گمراہی کی تیرہ فضاؤں میں ستمگروں اور جباروں کے ماحول میں ہدایت کی، ہم نے اسی خاندان سے بصارت و بصیرت پائی۔ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، فاتح خیبر، خندق میں عمرو کے قاتل۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ اشعار کہو تو سید نے چہکتے ہوئے جو اشعار کہے ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں ابھی، اور یہاں پر ابھی ہم جو شروع کیا تھا، ہم نے واقعہ نمبر، میں دیکھ لیتی ہوں، نمبر 6 پہ پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی وہی چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اب لکھا ہے کہ اس کے علاوہ قاضی، سوار اور سید کی نوک جھونک کی دوسری داستانیں بھی ہیں۔ حرس یا ہرس ربیعی کہتا ہے کہ ہم منصور کے ساتھ بڑے پل پر بیٹھے تھے، وہاں سوار بھی تھا، سید نے یہ اشعار کہے۔ آئیے اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما میں 2 لائنوں میں کہ لا شریک خدا نے تمہیں دنیا و دین کی حکومت عطا کی ہے، تمہاری سلطنت خاقان، چین، امیر ترک اور بادشاہ ہند کا احاطہ کر سکتی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا کہ قصیدہ ختم ہوا تو منصور ہنسا، سوار نے کہا بخدا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے دل سے نہیں کہہ رہا، یہ دوسروں سے دوستی اور آپ سے عداوت رکھتا ہے۔ سید نے کہا بخدا یہ جھوٹا ہے، میں آپ کی سچی تعریف کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی دیکھ کر حسد سے جل بھی رہا ہے، آپ کی محبت میرے رگ و ریشے میں ہے، اور یہ مرد جاہلیت و اسلام میں آپ کے خاندان کا دشمن رہا ہے۔ یہ آیت اس کے دادا کے لیے اتری تھی۔ اب جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 تھی جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اس کا حوالہ جو یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ ہے تفسیر خازن، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ منصور نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا۔ اب ہم آگئے پیج 205 پر۔ منصور نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، سوار نے پانسا پھینکا، حضور یہ رجت کا قائل ہے، شیخین کو گالیاں دیتا ہے۔ سید نے کہا ہاں میں مطابق قرآن رجت کا قائل ہوں، اور آیت جو کہ جس کا ترجمہ، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 جس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکٹھا کریں گے کہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ مکمل ہوا، یعنی ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ پڑھا لکھا، اور پھر لکھا ہے کہ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، اب یہ جو دوسرا ہے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کے اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ سورہ نمل کی آیت 83 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر 2 بار ہوگا، ایک عام اور دوسرا خاص، اسی کو خدا نے فرمایا۔ اب جو یہ خدا نے فرمایا ہے یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ انورٹڈ کاما وہ لوگ کہیں گے خدایا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا اس سے بچ نکلنے کی سبیل ہے؟ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر ایک آیت میں، اب جو یہ آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
243. اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر آگے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ متکبروں کو خدا حشر میں چیونٹی کی طرح محشور کرے گا. اب اس کے کچھ حوالہ جات ہیں، 2 سے 1 سے زیادہ ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں. لکھا ہے لترغیب والترہیب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 567 اور حدیث نمبر 30، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. اگلی کتاب ہے سنن ترمذی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 565 اور حدیث نمبر 2493 ہے یا 92 ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے اگلی کتاب ہے تیسیر الوصول، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 182 اور حدیث نمبر 5. یہاں پر جو کتاب کا نام ہے اس کی ہجے کر دیتی ہوں، تے یہ سین یہ رے، تیسیر، اور پھر الوصول الف لام واو سواد واو لام. یہ ہم نے تمام حوالہ جات پڑھ لیے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے نیز فرمایا ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں گزرا وہی میری امت میں بھی پیش آئے گا، یہاں تک کہ مسخ، خسف و قذف بھی. اچھا، اس کو میں دوبارہ ہجے کرتی ہوں. خے پہ پیش ہے، خے سین فے واو، اس کے بعد قاف زال فے، یعنی فسق و خسف و قذف بھی. اور اس کا حوالہ ہے سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1350 اور حدیث نمبر 4062. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ بخدا اس امت کے افراد قریب ہے کہ سور اور بندر کی شکل میں مسخ ہو جائیں. اور یہ ہے حوالہ جات، نوٹ کر لیتے ہیں. سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1333 اور حدیث نمبر 4020، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اور اگلی کتاب ہے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11. یہ تمام حوالہ جات پڑھ لیے ہم نے. اب آگے چلتے ہیں. یہ لکھا ہے اس طرح عقیدہ رجت قرآن و سنت کے مطابق ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ خدا وند عالم اس قاضی سوار کو کتا، بندر یا سور کی شکل میں محشور فرمائے گا، کیونکہ یہ جبار، متکبر اور کافر ہے. ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 206 پر. اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ منصور قہقہ لگا رہا تھا اور سید گنگنا رہے تھے. اب جو سید گنگنا رہے تھے وہ پورے ایک پیراگراف میں اس کا ترجمہ ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما، ایک عادل حکمراں کے سامنے سوار سے میری ٹھن گئی، اس کی تمام باتیں محمل تھیں، وہ اپنے خاندانی داغ دھونے سے قاصر تھا. میری صحت اور سوار کی غلط گوئی منصور پر واضح ہو گئی. وہ آسمان والے اور نور بخش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتا ہے اور اس امام سے بھی نفرت کرتا ہے جو تمام بہتر لوگوں میں بہتر ہے. انہیں گالیاں دیتا ہے. وہ ارباب مودت پر ظلم و ستم کے ساتھ حکومت کرتا ہے. خدا نے اس کی ریاکاری واضح کر دی، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے منصور نے کہا کہ اے سید چھوڑو بھی سوار کو. سید نے کہا امیر المومنین، پہل کرنے والا زیادہ پاپی ہوتا ہے. منصور نے سوار سے کہا بات معقول ہے، انہیں چھیڑو گے تو ہجو سنو گے. اور یہاں پر حوالہ ہے الفصول المختار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 سے لے کے 64 اور بریکٹ میں لکھا ہے 59 سے لے کر 63 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اور یاد رہے سامعین، ابھی ہم نے جو 6 نمبر پہ واقعہ تھا وہی چل رہا ہے، ابھی ہم 7ویں پہ نہیں پہنچے ہیں. اچھا جی، آگے لکھا ہے سید نے سوار کی مذمت میں یہ اشعار بھی کہے. آئیے ان اشعار کا بھی یہاں پہ بریکٹ میں ترجمہ لکھا ہے کہ جو 2 بریکٹ پر ہے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس امام سے کہہ دو کہ جس کی اطاعت جہنم سے نجات دیتی ہے، اے بہترین مخلوق، آپ قاضی سوار کی قضاوت میں مدد نہ کریں. وہ خبیث رائے، ایوب کا پلندہ، متکبر اور ظالم ہے. اس کے سامنے کوئی گواہی دینے آتا ہے تو یہ تکبر سے دیکھتا ہے اور دیکھتا بھی نہیں. اگر آپ اسے نوکری نہ دیتے تو وہ بھوکا مر جاتا. اچھا، یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے. بس اتنا ہی تھا. یہ ایک پیراگراف، میرا خیال تھا کہ 2 پیراگراف پہ، یہ ایک ہی پیراگراف پہ ہے کہ جو کہ سید نے سوار کی مذمت میں جو اشعار کا ہے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. آگے لکھا ہے اتنے میں سوار آ گیا. منصور دیکھ کر ہنسنے لگا. بولا تم نے ایاس بن معاویہ کے معاملے میں فرزدق کی گواہی کا واقعہ سنا ہے؟ پھر تم سید نے متعرض
کیوں ہو، پھر تم سید سے متعرض کیوں ہوتے ہو، اور حکم دیا کہ سید اس وقت سوار سے معذرت کر لیں۔ سید نے معذرت کی تو اس نے مسترد کر دیا۔ یہ دیکھ کر سید پھر گنگنانے لگے۔ اب جب وہ گنگنانے لگے، اس کا ترجمہ 4 لائنوں پر مبنی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اس وقت میں نے بنی امبر عین نون بیرے امبر کے نابکار سے معذرت کی، لیکن اس نے مسترد کر دیا۔ میں نے اپنے نفس کی ملامت کی، بس کرو، کیا تمہارے جیسا آزاد مرد ایک امبری سے معذرت کرے گا؟ اے سوار، تمہارے باپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر چرایا تھا، اور تمہاری ماں ابو حجدر کی بیٹی ہے، اور میں گمراہوں کے زوم میں رافضی ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا کہ جو کہ سید نے گنگنایا تھا۔ اور اب ہم پیج نمبر 207 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ سید کو معلوم ہوا کہ سوار نے کچھ لوگوں کو اس بات کی گواہی دینے پر آمادہ کیا تھا کہ سید نے چوری کی ہے۔ اس طرح وہ سید کا ہاتھ کاٹنا چاہتا تھا۔ سید نے ابو جعفر سے شکایت کی۔ اس نے سوار کو بلا کر ڈانٹا کہ سید پر جائز و ناجائز حکومت نہ کرو۔ پھر کبھی سوار نے ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اور یہ ہے حوالہ الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 281 اور 282۔ نیکسٹ اب ہم آ گئے 7 واقعے کو پڑھتے ہوئے۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ اسماعیل بن ساحر سے مروی ہے کہ خانوادہ بنی دارم دال الف ریمیم کے 2 آدمی باہم مناظرہ کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ طے پایا کہ اس درمیان جو شخص سب سے پہلے آ جائے اسی سے فیصلہ کرایا جائے۔ اتنے میں وہاں سید آ گئے۔ وہ دونوں انہیں پہچانتے نہیں تھے۔ جو علی علیہ السلام کو برتری دے رہا تھا کہنے لگا، میں اور یہ باہم بحث کر رہے ہیں کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون بہتر تھا۔ میرا خیال ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے بہتر ہیں۔ سید نے سب کی بات کاٹ کر کہا کہ اور یہ حرامزادہ کیا کہتا ہے؟ تمام حاضرین ہنسنے لگے۔ وہ دوسرا آدمی چپ ہی ہو گیا اور گگی بن گئی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 261۔ اس کے علاوہ دوسرا نام ہے کتاب کا طبقات الشعراء ابن موتز میم این تیزے صفحہ نمبر 7 اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 33۔ ان 2 پر یہ ان کا حوالہ جات ہے۔ اس کے بعد ہے 8واں پوائنٹ، یعنی 8واں قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آخری ہے۔ لکھا ہے کہ اس واقعے میں کہ جاہز جیم الف ہیزوئے جاہز کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ سید جنگ جمل میں مسلمانوں کی خونریزی پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو اس بلی سے تشبیہ دیتے تھے کہ جو اپنے بچے کو کھا جائے، اور ان کا شعر اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ ہودج میں بیٹھ کر بدبختوں کے ساتھ آئیں بصرے تک، ان کا عمل بالکل اس بلی کا سا تھا جو اپنے بچے کھا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے جاہز کی کتاب الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 اور صفحہ نمبر 197۔ اور اب یہاں پر یہ 8 کے 8 واقعات ہم نے پڑھ لیے، اور اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چل رہے ہیں جو لکھا ہے شوخی طبع۔ لکھا ہے کہ ابو الفرج وغیرہ نے سید کی شوخی و لطافت طبع کے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ انہیں جمع کیا جائے تو اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 208 پر۔ انہیں جمع کیا جائے تو پوری کتاب تیار ہو جائے۔ یہاں چند کو نقل کیا جاتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ کل 12 جو ہیں کہ کل 12 عدد یعنی 12 نمبر جو ہیں وہ 7 واقعات لکھے گئے ہیں، 12 واقعات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں پسران قیس کے یہاں گیا۔ وہ دشمن علی علیہ السلام، اب نام لکھا ہوا انورٹڈ کاما کہ حسن بن یسار کی روایت نقل کر رہے تھے۔ میں وہاں سے سیدھا سید کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا ذرا تختی لاؤ ورنہ اپنی باتیں بھول جاؤں گا۔ میں نے تختی حوالے کی۔ انہوں نے اس پر 3 شعر تحریر فرمائے۔ اب یہاں پر جو لکھا ہے وہ انورٹڈ کاما میں اس کے نیچے لکھا ہے کہ پسران قیس اور سلط سعاد لام تے سلط بن دینار کی روایتوں پر ایک لقمہ بغیر گوشت کا ستو پیش کرنے کا جی چاہتا ہے۔ وہ فلاں کی فلاں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 250 اور جلد نمبر 7 ہی کے صفحہ نمبر 271 پر بھی۔ اس کے بعد ہم دوسرا واقعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ ایک بزم میں سید اپنے اشعار سنا رہے تھے اور لوگ متوجہ نہیں تھے۔ جھلا کر انہوں نے 3 شعر پڑھ ڈالے۔ انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان اشعار کا لکھا ہے خدایا میرا قیمتی ادب گدھوں بکریوں اور گایوں کے نے ضائع کر دیا۔ یہ میری باتیں نہیں سنتے، آخر کیسے سنیں گے؟ کیا جانور
جانور کبھی انسانوں کی باتیں سن سکتے ہیں جب تک وہ خاموش ہیں؟ انسان ہیں اور جب بولتے ہیں تو پانی اور درخت کے مینڈک کے مانند ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 273. اب تیسرا واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ ایک سفر میں سید کا ساتھ ایک ایسی عورت سے ہو گیا جو خارجی اور نسل عمر سے تھی. اس نے چہکتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. سید نے کہا تب تو ام خارجہ کے نکاح کی طرح ہو جائے گی بغیر حضور ولی و شہادت. اچھا، اب یہاں پہ حاشیے میں اس کے بارے میں پہلے تفصیلات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر قصہ آگے مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے نکاح ام خارجہ، یہ اس مثل کی طرف اشارہ ہے کہ جسے کسی کام میں جلد بازی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے. ام خارجہ کا نام عمرو بنت سعد بن عبداللہ بن قدار بن ثعلبہ تھا. اس کے پاس جب کوئی شادی کا پیغام دیتا تھا وہ فوراً قبول کر لیتی تھی اور اس نے متعدد شوہروں سے 20 سے زائد بچے پیدا کیے. تو یہ ہم نے جان لیا اس بات کے حوالے سے جو حاشیے میں ہم تک پہنچائی گئی تھی. اب آگے چلتے ہیں، قصہ مکمل کرتے ہیں. لکھا ہے سید، پہلے وہ پچھلی لائن بھی پڑھ لیتے ہیں. سید نے کہا کہ تب تو ام خارجہ کے نکاح کی طرح ہو جائے گی بغیر حضور ولی و شہادت کے. وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ آپ ہیں کون؟ سید نے 6 شعر پڑھ ڈالے جس میں اپنا تعارف تھا. کہنے لگی میں سمجھ گئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. رافضی اور اباضی کیسے مجتمع ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا میرا مذہب نہ پوچھو، مجھ سے حسن ظن رکھو، پھر اپنی خواہش انگیز کر دو. بولی کہیں شادی چوری چھپے بھی ہوتی ہے؟ جواب دیا تو پھر متا کر ڈالو جسے کوئی نہ جانے. کہنے لگی یہ تو زنا کی بہن ہے. سید سمجھانے لگے ان معاذ اللہ خدا نے آیت میں فرمایا ہے. اب جو یہاں پر آیت دی گئی ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا تو اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھنے سے گریز کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آ گئے پیج 209 پر اور یہاں پر آیت کا یہ حوالہ بھی نہیں دیا ہوا کہ یہ کس صورت کی ہے. لیکن آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ بولی خدا سے خیر کی طلبگار ہوں اور تمہارے قیاس پر بھروسہ کر کے کرتی ہوں. سید نے رات اسی کے ساتھ گزاری. جب یہ خبر اس کے خاندان والوں کو ہوئی اسے مار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے. تو نے کافر سے نکاح کیوں کیا؟ اس نے انکار کیا کیونکہ انہیں متا کی خبر نہ تھی. اس نے متا کی مدت میں سید کا پہلو جی بھر کے گرم کیا. اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 285 اور 283 اور 285. پھر چوتھا واقعہ آ گیا ہے کہ علی بن مغیرہ کا بیان ہے کہ میں سید کے ہمراہ عقبہ بن مسلم کے گھر سامنے کھڑا تھا. سلیمان بن علی بھی ساتھ تھا. سلیمان بن علی نے سید کو چڑھایا. عصر حاضر کے بہترین شاعر کا شعر ہے. اب یہاں شعر جو لکھا ہے اس کے نیچے انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ تمام لوگوں میں بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے دونوں صحابی ابو بکر، عمر اور عثمان بن عفان. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے سید اچھل پڑے، نہیں، سب سے اچھا شاعر وہ ہے جس نے یہ 3 شعر کہے ہیں. اب یہ ان شعروں کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ لکھا ہے کہ اگر عقل کے اندھے ہو تو قریش سے پوچھو کہ سب سے زیادہ ثابت قدم کون تھا. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم تھا، حلیم ترین تھا، سب سے زیادہ سچا تھا. اگر وہ سچ بولیں گے اور حسد سے کام نہیں لیں گے تو کہیں گے کہ ابو الحسن علیہ السلام سے بہتر یہ لوگ نہیں تھے. انورٹڈ کاما مکمل ہو گیا اور ان 3 اشعار کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ پھر سلیمان سے کہا کہ تم تو ہاشمی ہو، شریف خاندان سے ہو، اپنا شریف خاندان چھوڑ کر ملامتی خاندان کیوں پکڑ لیا؟ تو مفضول کو فاضل پر برتری دے رہے ہو. میں امیر المومنین علیہ السلام سے تمہاری شکایت کروں گا جو جوان شرمندہ ہو گیا اور بھاگتے ہی بنی. اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 285. اب 5ویں نمبر کا قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے سید اہواز گئے. وہاں کا حاکم ابو بجیر بن سماک اسدی ان کا گہرا دوست تھا جس نے ایک غلام یزید بن مزعور میم زال این واورے مزعور کو صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ سید کے اشعار سناتا تھا. ایک رات سید اپنے دوستوں سے مٹر گشتی کے لیے نکلے. ہم آگے پیج 210 پہ. مٹر گشتی کے لیے نکلے. خوب شراب کا دور چلا. واپس ہونے لگے تو گشتی پولیس نے پکڑ کر جیل بھیج دیا. سید نے 16 شعروں پر مشتمل ایک نظم یزید بن مزعور کو لکھ بھیجی کہ ابو بجیر کو سنا دے. اس میں قید ہونے کی تفصیل اور دشمنوں کے تان کا تذکرہ تھا. یزید نے وہ نظم ابو بجیر کو سنائی.
اور تو وہ سخت متوحش میم تیواو ہیشین ہوا اور جیلر کو بلا کر فوراً آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن سید اس شرط پر آمادہ ہوئے کہ گزشتہ رات میرے ساتھ جس قدر مجرم گرفتار ہوئے ہیں سب رہا کیے جائیں۔ جیلر نے ابو بجیر سے تفصیل کہی۔ ابو بجیر نے کہا شکر ہے کہ تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کی فرمائش نہیں کی، سب کو آزاد کر دو۔ جب سید ابو بجیر کے پاس آئے تو فہمائش کرنے لگے، فہ میم الف حمزہ شین کرنے لگا کہ تم نے بدماشوں کے ساتھ شراب پی اور نتیجہ جو کچھ ہوا میرے لیے سخت اندوہگی ہے۔ سید نے معذرت کی اور پھر مزے سے کچھ دن رہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 291۔ اب آئیے 6 نمبر پہ واقعہ لکھا پڑھتے ہیں۔ ابو الفرج نے حاتم بن قبیصہ قاف بے یہ سواد ہے کی روایت لکھی ہے کہ سید نے ایک محدث سے یہ روایت سنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اسی وقت حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہوئے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ کتنی اچھی اور فرما بردار سواری ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ سید فوراً واپس ہوئے اور 11 شعروں میں یہ واقعہ نظم کر ڈالا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 259 اور 278، یہ 2 صفحات کا یہاں پر حوالہ ہے۔ پھر لکھا ہے طبقات ابن معتز میم این تیزے میں 8 شعر ہی ہیں لیکن واقعہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے طبقات ابن معتز 8 اور جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 35۔ پھر اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مرزبانی کے یہاں 6 شعر ہیں۔ اچھا، اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ سید کے ان اشعار میں ان احادیث کی طرف اشارہ ہے جنہیں طبرانی اور ابن عساکر نے ابو ایوب سے نقل کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام آغوش رسول میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ ان سے محبت فرما رہے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ جات ہیں 2 کتابوں کے کہ معجم کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 اور تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22۔ تو یوں ہم نے یہ حوالہ جات بھی پڑھ لیا۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جابر سے مروی ہے کہ میں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو دیکھا کہ حسنین علیہ السلام پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوار ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی سواری ہے۔ فرمایا کتنے اچھے سوار ہیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوپایوں کی طرح چل رہے تھے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 207 اور جلد نمبر 4 ہی کا صفحہ نمبر 512۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، اور ابھی ہم 6 قصہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسرے شعر میں اشارہ ہے اس روایت کی طرف کہ جس کی طبرانی نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے کہ ام ایمن نے اطلاع دی کہ حسنین علیہ السلام گم ہو گئے ہیں۔ وہ چاشت کا وقت تھا، چ الف شین تے کا وقت تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اٹھو اور میرے فرزندوں کو تلاش کرو۔ ہر شخص ایک طرف نکل گیا، میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ ایک پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ حسنین کریمین بغل گیر ہو کر سو رہے ہیں اور ایک سانپ پھن نکالے حلقہ کیے ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سانپ کی طرف بڑھے، سانپ بھی آپ کی طرف بڑھا، پھر سوراخ میں گھس گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، تم دونوں خدا کے نزدیک اتنے معزز ہو۔ پھر دونوں شانوں پر سوار کر کے چلے۔ میں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے؟ فرمایا کتنے اچھے سوار ہیں، ان کے باپ دونوں سے بہتر ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، 2 حوالہ جات ہیں، سیوطی کی الجامع الکبیر منقول از کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 662 اور حدیث نمبر 37685 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں کہ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ عمر نے دونوں کو کاندھے پر سوار دیکھ کر کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو فرمایا کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39۔ اور سامعین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست سے، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔